सातवां बाब मजहब फितरी। निशात जदीदा की ज़बरदस्त इल्मी तहरीक और उफ़क़ ज़हनी की तोसी मजहबी ज़िंदगी पर असर किए बगैर नहीं रह सकती थी। इस्लाह कलीसा की तहरीक इसका एक सबूत है। गो फी नफ्सा ही बजाय किसी नई मजहबियत के आगाज़ के उसने ज़्यादातर मजहबी तहरीक की तहदीद की कोशिश की। निशात जदीदा का ख़ास कर उसके आखिरी ज़माना में सबसे ज़्यादा अजीम उशान मजहर एक ऐसे मजहब को दरियाफ्त करने की कोशिश है जो तमाम खारजी रसूम और रिवायात से आज़ाद हो और महज फितरत इंसानी पर मबनी हो। कानून फितरी की तरह यहाँ भी दो तरह के ख्यालात दोष बदोश चलते हैं, क्योंकि ये लाजमी है कि जो बात इंसान की फितरत की असास में मौजूद है वो उन मुख्तलिफ तारीखी सूरतों में भी ज़ाहिर हो जिनमें इंसान की जहनी ज़िंदगी सूरत पजीर होती है। इस ख्याल की तामीर में कि फितरत इंसानी काफ़ी व वाफ़ी है, रोज़ अफजू फ़िरकों के झगड़े भी मुमिद हुए। अतालिया की उनसियत में भी ऐसे मजहबी ख्यालात की तामीर की कोशिश की गई थी जो कलीसा की तालीम से आज़ाद हों। नो अफलातूनियों ने अफलातून की तालीम को जिस तरह पेश किया था, ज़्यादातर उसी को बुनियाद करार दिया गया। फ्लारेंस की अफलातूनी अकेडमी इस लिहाज से बहुत बाअसर थी और उसका असर अतालिया के हदूद के बाहर तक फैला हुआ था। एक शख्स खुदा और बकाए रूह पर पूरा ईमान रखने की वजह से एक फर्द की मजहबी ज़रूरियात पूरी हो जाती थी और वो कलीसा के बहुत से रसूमात व एतकादात से आज़ाद हो जाता था, लेकिन साथ ही उसको उनमें गहरे मानी भी नज़र आते थे। जर्मनी, बेल्जियम और हॉलैंड में इसी उनसियती तहरीक के साथ वो सूफियाना मेलानात भी शामिल थे जो तमाम अज़मिना मुतवस्सिता में एक ज़्यादा गहरी और आज़ाद रूहानियत के लिए कोशां थे। इन्हीं मेलानात की वजह से सेबेस्टियन फ्रैंक और कूर्नहर्ट साकन हॉलैंड ने नई प्रोटेस्टेंट इदायत के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि मजहबी विजदान ईमान की बहुत मुख्तलिफ सूरतों में पाया जा सकता है। फ्रैंक के नज़दीक गैर मरई मसीह उस नूर फितरी का मुरादिफ है जिसकी चिंगारी हर इंसानी रूह में पाई जाती है और गैर ईसाई का दिल भी उससे मुस्तनीर हो सकता है। कॉर्नहर्ट कहता है कि यह मुमकिन है कि कोई शख्स मसीह का नाम जानने के बगैर भी मसीह के कवानीन का पाबंद हो। ये दोनों अशखास ज़माना माबाद के उस मजहबी फ़लसफ़ा के पेशरू हैं जिसने दीन मुरवजा के एतकादात पर खारजी तनकीद करके मजहब की माहियत को समझने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी फितरी रूहानी असास को मजबूत किया और विजदान बातिनी के ज़रिया से ज़ाहिरी एतकादात से नजात हासिल की। ये लोग खुद भी मजहबी तासुब का शिकार हुए और उन फिरकों से आज़ाद लोगों को जो लक़ब दिया गया था वो ख़ास तौर पर कॉर्नहर्ट के नाम के साथ लगाया जाता था, जिसे हॉलैंड के वाइज रिंदों का बादशाह कहते थे। मजहब फितरी ने फ्रांस और हॉलैंड में और भी ज़्यादा मुअय्यन सूरतें इख्तियार कीं। फ्रांस की तवील और शदीद मजहबी जंगें इस ख्याल की मुहर्रिक हुईं कि इंसान फ़िरकों की पेकार से बालातर हो जाए और हर फ़िरका के इंसानी पहलू पर तवज्जो करे। 1577 ईस्वी में हेनरी ऑफ न्वार्क ने, जो बाद में हेनरी चहारम हो गया, लिखा, जो लोग ईमानदारी से अपने ज़मीर की पैरवी करते हैं वो इसी मज़हब के हैं जिसका मैं हूँ, और मेरा मज़हब वही है जो तमाम नेक और दयानतदार आदमियों का मज़हब है। इसी ज़माना में मॉन्टेन अपने अंदाज से एक ऐसे कुल मज़हब के ख्याल तक पहुँच चुका था जो तमाम इंसानों में पाया जाता है। उनका खुदा का तसव्वुर खा कुछ भी हो, लेकिन इस ख्याल की सबसे बड़ी शहादत बोर्डिन के बयान में पाई जाती है, जिसके नज़रिए सियासत पर हम पहले बहस कर चुके हैं। उसने 7 आदमियों का एक मुकालमा लिखा है जिनमें से हर एक अपना अपना मजहबी नुक्ता नज़र रखता है, जिसे वो नहायत साफ और दोस्ताना तरीका पर पेश करता है और मजहबी तसव्वुरात के शख्सी पहलू के मुतल्लिक बड़ी बसीरत का इजहार करता है। वीनस का एक कैथोलिक अमीर मुख्तलिफ मज़ामीन ख़ास कर मज़हब पर बहस करने के लिए अपने दस्तरखान पर मुख्तलिफ दोस्तों को जमा करता है। इस बहस में हिस्सा लेने वालों में कैथोलिक मेज़बान के अलावा एक लूथर का पैरो है, एक कैल्विन का, एक यहूदी है और एक मुसलमान। अब 2 शख्स ऐसे हैं जिनमें से हर एक अपने अपने तरीका से ऐसी तौहीद का हामी है जो सब में मुश्तरिक हो सकती है। जिस सफाई से हर नुक्ता नज़र हकीकत का जामा पहने हुए पेश होता है वो हकीकत में काबिले दाद है। सिर्फ लूथर के पैरों को उसने किसी कदर मध्यम रंगों में पेश किया है। बहरहाल वो कोई बड़ा नुक्ता रस मालूम नहीं होता। एक मौका पर जबकि उस मेज़बान ने दस्तरखान पर असल सेबों में से कुछ मसनूई सेब भी मिला दिए हैं
تو سب مہمانوں میں صرف لوتھر کا پیرو ہی ایسا سادہ لوح ہے جو مصنوعی سیب کو اٹھا کر کھانے لگتا ہے۔ میزبان جو ہمیشہ معصوم ان الخطا کلیسا کی تعلیم کا حوالہ دیتا ہے مگر تعصب اور تنگ دلی نہیں برتتا، مذکورہ بالا واقعہ سے یہ اخلاقی سبب اخذ کرتا ہے کہ اگر بصارت جو ہمارے حواس میں سب سے زیادہ تیز ہے دھوکہ کھا سکتی ہے تو روح جو اس میں مقید ہے حقائق اعلیٰ کا علم کس طرح حاصل کر سکتی ہے؟ جب ہر نقطۂ نظر کے متعلق پوری تشریح اور اظہار علمیت ہو چکتا ہے تو گفتگو ختم ہو جاتی ہے، گو کوئی حقیقی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا۔ سب مل کر یہ گانا گاتے ہیں، دیکھو کہ سب بھائیوں کا اتفاق سے رہنا کس قدر خوبصورت اور دلکش بات ہے۔ اس کے بعد دوست بغل گیر ہو کر رخصت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ حیرت انگیز اتحاد سے نیکی اور پارسائی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور مل کر مطالعہ کرتے ہیں، اور گو ہر ایک اپنے مذہب پر قائم رہتا ہے لیکن بعد ازاں وہ مذہب کے مسئلہ پر کوئی بحث نہیں کرتے۔ بورڈن نے یہ کتاب اپنی عمر کے 63ویں سال میں یعنی 1593 عیسوی میں لکھی۔ اس کو چھاپا نہیں گیا لیکن اس کے قلمی نسخے لوگوں میں چکر لگاتے رہے اور 17ویں اور 18ویں صدی کے علماء اس سے خوب واقف تھے۔ اکثر بڑی خوفناک چیز سمجھ کر اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بہت کم افراد نے، جن میں سے لیبنس بھی ہے، یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس کو چھاپ کر شائع کر دینا چاہیے۔ لیبنس کو اپنے بڑھاپے کے وقت یہ خیال پیدا ہوا لیکن 1841 عیسوی تک کسی نے اس کو نہیں چھاپا، جبکہ گروہرر نے اس کو ایک مختصر سے ترجمہ کی صورت میں شائع کیا۔ یہ ان باتوں کی ایک مثال ہے جو چند صدیاں قبل متفقہ طور پر بے دینی اور شیطنت قرار دی جاتی تھیں۔ چونکہ بورڈن نے خود نہیں بتایا کہ ان 7 متکلمین میں سے کون سے شخص اس کے اپنے خیالات کی ترجمانی کرتا ہے، اس لیے اس کے متعلق لوگوں کی رائے مختلف ہے۔ ایک عرصہ تک عام خیال یہ تھا کہ بورڈن یہودیت کو پسند کرتا ہے کیونکہ اس مذہب کا نمائندہ اس مکالمہ میں خاص قوت اور علم کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم بورڈن کے ان مذہبی میلانات کا بھی لحاظ کریں جن کا اظہار اس نے اور موقعوں پر کیا ہے اور اس مکالمہ سے ان کا مقابلہ کریں تو ہماری رائے اس سے مختلف ہوگی۔ اس سے پیشتر کا ایک خط موجود ہے جو بورڈن نے اپنے ایک دوست کو لکھا جس میں اس نے توحید کلی کی حمایت کی ہے۔ وہ کہتا ہے، مذاہب کے متعلق مختلف خیالات سے گمراہ مت ہو، دل و جان سے صرف اسی حقیقت پر قائم رہو کہ سچا مذہب اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک پاک روح اپنا رخ خدا کی طرف رکھے، یعنی میرا مذہب ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہی مسیح کا مذہب ہے۔ وہ آگے چل کر یہ بتاتا ہے کہ اگر وقتاً فوقتاً اعلیٰ درجہ کے انسان بطور اسوہ حسنہ نوع انسان میں پیدا نہ ہوتے رہیں تو لوگ اندھیرے میں بھٹکتے پھریں۔ بنی اسرائیل کے بزرگان خاندان اور انبیاء اور یونان اور روما کے عارف ایسے ہی لوگ تھے۔ افلاطون کی اس نے خاص طور پر تعریف کی ہے، اس لیے کہ اس نے خدا اور بقائے روح کی تعلیم دی۔ جو کچھ افلاطون نے شروع کیا تھا اس کو مسیح نے پورا کیا، اور اس کے بعد خدا کے منتخب لوگ اسی راستہ کی تعلیم دیتے رہے۔ اس مکالمہ میں وہ شخص جو توحید عام کی حمایت کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس ارتقائی وحی کے خیال کی تائید کی جس کے مطابق موسوی، عیسوی اور محمدی مذاہب سے بیشتر اور ان کے ساتھ ساتھ بھی عاقل انسان یکے بعد دیگرے نوع انسان کو یہی پیغام دیتے رہے ہیں۔ ٹرالیا کہتا ہے کہ بہترین مذہب وہی ہے جو قدیم ترین بھی ہے۔ سب سے پہلے انسان نے اپنا علم اور تقوی براہ راست خدا سے حاصل کیا۔ خود بائبل کی شہادت کے مطابق ایک خدا میں ایمان یہودی مذہب سے پہلے بھی موجود تھا۔ ہنوک، حابل اور نوح کا مذہب یہی تھا اور یہی ایوب کا مذہب تھا۔ جب لوگوں نے اس فطری مذہب کو ترک کر دیا جو عقل کے ساتھ ان کی طبیعت میں بھی ودیت کیا گیا ہے تو وہ گمراہ ہو گئے۔ فطری قانون اور فطری مذہب انسان کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ تمام مذاہب، عیسائیت، یہودیت، اسلام اور دیگر غیر عیسوی مذہب، سب کے بغیر کام چل سکتا ہے۔ فطری مذہب کے لیے کسی مخصوص تعلیم و تربیت کی ضرورت نہیں، انسان اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور وہ انسان کی فطرت میں موجود ہے۔ جو عقل ہمیں ودیت کی گئی ہے وہ نیک و بد میں تمیز کر سکتی ہے۔ خاص لوگوں میں یہ مذہبی اور اخلاقی قابلیت دوسروں سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ بورڈن کی طرح ٹرالیا بھی افلاطون کا بڑا مدعا ہے کہ نور الہی کی مدد سے حقائق الہیہ کے متعلق اس نے اتنا عرفان حاصل کیا۔ خدا کی فطرت لامحدود ہے، خیال کی رسائی بھی اس تک نہیں چہ جائکہ الفاظ اس کو ادا کر سکیں۔ خدا کی ہستی کے متعلق ہم حقیقت سے قریب ترین ہوتے ہیں جب ہم اس کو ایک ایسی ہستی سرمدی کہتے ہیں جو تمام جسمیت سے بالا تر ہے، خیر لامحدود،
عقل لامحدود اور قوت لامحدود ہے۔ اس خیال میں حکمائے یونان بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل سے متفق ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ خیال یقیناً فطرت نے طبائع میں پیدا کیا ہے۔ ٹورالیا کی ایک اور خصوصیت بھی ہے جس سے ہمیں بوڈن یاد آ جاتا ہے۔ گو اکثر باتوں میں وہ اپنے زمانہ سے بہت آگے ہے، لیکن ایک بات میں وہ اپنے زمانہ ہی کی صحیح پیداوار معلوم ہوتا ہے۔ وہ جادو اور شیطان کا پوری طرح قائل ہے، اور اس نے ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں ان لوگوں کو بے دین قرار دیا ہے جو چڑیلوں کو سزا دینے میں احتیاط اور رحم کی سفارش کرتے ہیں۔ جن لوگوں پر جن بھوت سوار ہے ان کے ساتھ نرمی برتنا اس کے نزدیک شیطانی تحریک کا نتیجہ ہے۔ ہفت متکلمین کے دوسرے باب میں اس مسئلہ پر نور البار اور سینامس میں بحث ہوتی ہے۔ مؤخر و ذکر خیالات میں نور البار سے بہت قریب ہے۔ نور الباغ کہتا ہے کہ جدید تبعین میں ایک بڑا نقص ہے کہ وہ تمام اشیاء کی توجیہ فطری قوانین سے کرنا چاہتے ہیں اور خدا اور شیاطین کی مداخلت کے قائل نہیں۔ سنیامس اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ اگر ان چیزوں کو تسلیم کر لیا جائے تو تمام علم فطرت بیکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ معین فطری قوانین پر قائم ہے۔ اپنی تائید میں نور الباغ شیاطین کے بہت سے قصے بیان کرتا ہے۔ لوتھر کا پیرو بھی اس میں پوری طرح اس کی حمایت کرتا ہے۔ سینامس یہ جواب دیتا ہے کہ اگر ایسے شیاطین ہوں بھی جو عالم طبیعی میں مداخلت کر سکتے ہوں تو بھی ان کے ذریعہ سے کرامات اور معجزہ کی توجیہ یقینی طور پر نہیں ہو سکتی۔ علاوہ ازیں اگر شیاطین کی مداخلت کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر کیوں نہ فطرت میں ہر شے کی توجیہ شیاطین ہی سے کی جائے۔ علاوہ ازیں وہ اس ضرورت پر زور دیتا ہے کہ چڑیلوں کے قصوں کی پوری طرح تحقیق اور تنقید کی جائے۔ نور الباغ کا نقطہ نظر بوڈن کا اپنا نقطہ نظر ہے، جیسا کہ اس کے اپنے ذاتی بیانات سے معلوم ہوتا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ سینامس کی زبانی اس پر ایسی تنقید کرتا ہے جس کا جواب نور الباغ سے بن نہیں پڑتا۔ سینامس ہفت متکلمین کی روح تنقید ہے۔ اس سوال کا جواب کہ مذہبی جھگڑوں کا فیصلہ کون کر سکتا ہے، لوتھر کا پیرو یہ دیتا ہے کہ مسیح جو خدا ہے، لیکن سینامس اس کو اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ مسیح کی الوہیت خود زیر بحث ہے۔ کیلونی شاہدوں پر اور منقولات پر اعتبار کرتا ہے۔ سینامس اس سے پوچھتا ہے کہ سچے شاہدوں اور سچی شہادتوں کو کہاں سے تلاش کریں۔ کیتھولک کلیسیا کو پیش کرتا ہے، لیکن سینامس پوچھتا ہے کہ کلیسیاؤں میں سے کس کلیسا کو سچا مانیں۔ لوتھر کا پیرو بائبل کو مستند مانتا ہے اور مسلمان قرآن کو۔ نور الباغ مرافع علی الاسناد کو رد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ حکمہ ہی کر سکتے ہیں۔ اس پر سینامس دریافت کرتا ہے کہ یہ حکمہ کون ہے، اور جب آخر میں کیتھولک یہ تقاضا کرتا ہے کہ مذہب کے اصول و فروع یا ضروری اور غیر ضروری عناصر میں تمیز قائم کرنی چاہیے، تو سینامس کہتا ہے کہ جھگڑا ہے ہی اسی پر کہ ان کے درمیان خط فاصل کہاں کھینچا جائے۔ نور الباغ کے فطری مذہب کی طرف بھی نور الباغ کا وہی انداز ہے جو اسلام، یہودیت، عیسائی اور غیر عیسائی مذاہب کی طرف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مذاہب خدا کو منظور ہیں اگر سچے دل سے ان پر عمل کیا جائے۔ وہ بذات خود ہر معبد میں جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ نہ کیتھولک جیسے کٹر مذہبی شخص کی دل آزاری کرنا چاہتا ہے اور نہ اس شخص کی جس کا ایمان صرف توحید پر منحصر ہے۔ وہ مذہب فطری کو مذہب مروجہ کا مخالف قرار نہیں دیتا۔ بوڈن سینامس کی زبان سے ایسے خیالات کا اظہار کرتا ہے جو ادعائیت کی تصحیح کرتے ہیں، اور تاریخ اس کی شاہد ہے کہ ادعائیت میں مذاہب مسلمہ کی طرح مذہب فطرت بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا نقطہ نظر وہ بھی ہو جو نور الباغ کا ہے، پھر بھی اس میں ایسے اشارات پائے جاتے ہیں جو نور الباغ کے خیالات سے بہت آگے لے جاتے ہیں۔ یہ ناممکن نہیں ہے کہ آخر عمر میں دینیات اور جینیات کے متعلق اس کے اپنے پہلے خیالات میں شک پیدا ہو گیا ہو اور اس نے اپنے شک کو سینامس کی زبانی ادا کر دیا ہو، بغیر اس کے کہ اس کی بنیاد پر وہ کوئی نیا تصور قائم کر سکے۔ مذہب فطری کو زیادہ وسیع حلقوں سے آشنا کرنے والا اور اس کو زیادہ مکمل صورت میں پیش کرنے والا چربری کا رہنے والا لارڈ ہربرٹ ہے۔ اس کی کتاب ڈی ویریٹیٹ 1624 عیسوی میں شائع ہوئی۔ استھوسیس، گروٹیوس، کورن ہربرٹ اور بوڈن کی طرح وہ ایک اہل سیاست تھا جو اپنے زمانے کے جمہوری معاملات میں حصہ لیتا تھا، اور اسے حالات کے مقابلہ کرنے اور وسیع تجربہ حاصل کرنے کا موقع حاصل تھا۔ وہ ویلز کے ایک باحیثیت خاندان کا رکن تھا۔ اس کے اجداد صاحبان سیف تھے اور خود اس کی طبیعت میں جنگجوئی موجود تھی۔ اس کی تزک جنگوں اور مبارزوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی تلوار نیام میں بے تاب رہتی تھی، اگرچہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو صرف دوسروں کی حمایت میں نکالا۔
وہ 1582 یا 1583 میں پیدا ہوا، بہت اچھی تعلیم پائی جسے اس نے مسلسل جاری رکھا۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ دنیا داری کی تعلیم حاصل کرے۔ 16 برس کی عمر میں اس نے ایک دولت مند وارثہ سے شادی کر کے آکسفورڈ میں تعلیم پائی اور وہاں سے دربار کی طرف رخ کیا۔ بعد ازاں اس نے کچھ وقت مارس آف آرنج کی چھاونی میں صرف کیا، المانیہ اور اطالیہ میں سیاحت کی اور کئی سال تک فرانس میں انگریزی سفیر رہا، لیکن نہ چھاونی میں اور نہ دربار میں اور سیاسی ملازمت میں کبھی اس نے اپنے محبوب مطالعہ کو ترک کیا۔ اس نے اپنی مشہور تصنیف پیرس میں ختم کی اور گروٹیوس کے سامنے پیش کی۔ اگرچہ گروٹیوس کی رائے اس کے متعلق بہت اچھی تھی، لیکن ہربرٹ کو اس کے چھاپنے میں بہت تامل تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ مخالفت کا ایک طوفان برپا ہو جائے گا۔ ایک روز وہ اپنے نور آفتاب سے روشن کمرے میں بیٹھا ہوا گم و گم میں مبتلا تھا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ اپنے شکوک کو فوق الفطرت فیصلے کے سپرد کر دے۔ کتاب کو ہاتھ میں لے کر اس نے گھٹنے ٹیک لیے اور خدا سے، جو نور ظاہر اور نور باطن دونوں کا خالق ہے، التجا کی کہ اس پر کوئی نشان ظاہر ہو جو کتاب کے شائع کرنے کے لیے اس کی ہمت افزائی کرے، اور یہ ارادہ کیا کہ اگر کوئی نشان ظاہر نہ ہو تو کتاب کو شائع نہ کرے۔ اس کو فوراً ایک دھیمی آواز سنائی دی جو صاف آسمان سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ وہ کسی زمینی آواز سے مشابہ نہ تھی۔ اس پر اس نے یقین کے ساتھ کتاب کو شائع کر دیا۔ یہ واقعہ، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، ان خیالات کے متناقض نہیں ہے جو اس نے اس کتاب میں ظاہر کیے ہیں، کیونکہ اس کا یقین ہے کہ خدا کی فعلیت صرف عقل انسانی ہی میں نہیں پائی جاتی، وہ خاص طریقوں سے انسانوں کی دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے۔ بوڈن کے طور الباء کی طرح وہ معجزات کا بھی قائل ہے۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے تھوڑے ہی عرصے بعد اس کو سفارت سے واپس بلا لیا گیا، کیونکہ اس کی یہ جرت جیمز اول کی متعاملانہ تدبیر کے موافق نہ تھی۔ اس نے اپنی باقی زندگی کچھ تو لنڈن میں گزاری اور کچھ ویلز میں اپنی جاگیر پر، اور تاریخی و فلسفیانہ مطالعہ میں مشغول رہا۔ خانگی جنگ کے شروع ہونے پر اس کو کچھ تامل تھا، لیکن آخرکار وہ پارلیمنٹ کے حامیوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ وہ بہت خوش ہوتا اگر وہ اپنے شروع کے زمانہ کی طرح جمہوری زندگی اور ذاتی مطالعہ کو ساتھ ساتھ چلا سکتا، لیکن سیاسی مایوسیوں کا رنج اس کی طبیعت سے کبھی نہیں ہٹا۔ 1648 میں اس نے وفات پائی۔ ہربرٹ نے اپنے مذہب فطری کی تعلیم کے لیے ایک نظریہ علم قائم کیا جو تاریخی دلچسپی سے خالی نہیں۔ اگر ہمیں صداقت کا ادراک ہو سکتا ہے تو اس مقصد کے لیے ضرور ہماری طبیعت میں کچھ ملکات ہوں گے۔ حادثہ ظاہری و باطنی اور عقل نقاد کے علاوہ ہم میں ایک جبلت ہے جو ایسے حقائق تک لے جاتی ہے جو تمام انسانوں میں مشترک ہیں۔ اس قسم کی رواقی تعلیم ملنگٹن اور اس کے پیرووں میں بھی ملتی ہے، جیسا کہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں۔ ہربرٹ کے نزدیک یہ ملکات ان حقائق کلیہ کی بنا ہیں جو مختلف مذاہب کے مقابلہ سے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس میں مخصوص بات یہ ہے کہ اس نے ان حقائق عامہ کے ماخذ کو ان جبلتوں کے ساتھ ملایا ہے جو فرد اور نسل کے تحفظ کی کفیل ہیں۔ جس جبلت سے وہ پیدا ہوتے ہیں وہ ہر فرد اور تمام کائنات کی بنیادی قوت ہے، جس کو وسیع معنوں میں تحفظ ذات کی جبلت کہتے ہیں، جس کے ذریعہ سے خدا کی بصیرت اور پیش بینی ظہور پذیر ہوتی ہے۔ کائنات میں غیر شعوری طور پر اسی جز کے لیے کوشاں ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے، اور چونکہ تصورات مشترکہ تحفظ حیات اور قیام صلح کے لیے ممد ہوتے ہیں، اس لیے تحفظ ذات کی جبلت ان کو تسلیم کرتی اور ترقی دینا چاہتی ہے۔ اسی لیے جو صداقتیں فرد اور جماعت کے لیے نہایت اہم ہیں وہ جبلتاً تسلیم کی جاتی ہیں۔ ان پر جو ناجائز اضافے ہو گئے ہیں، اگر ان کو دور کر دیا جائے اور ان میں ایک ترتیب پیدا کی جائے تو عقل الہی کا ایک خلاصہ دستیاب ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی صداقتیں مفصلہ ذیل ہیں۔ متناقض بیانات سب صحیح نہیں ہو سکتے۔ تمام اشیاء کی علت اولیٰ ایک ہے۔ فطرت کا کوئی کام بیکار نہیں۔ دوسروں کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ مت کرو جو تم نہیں چاہتے کہ وہ تمہارے ساتھ کریں۔ اسی طرح سے نہایت اہم منطقی، اخلاقی اور مذہبی تصورات جبلت ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہربرٹ ان باتوں کے متعلق محض اشارات ہی پر اکتفا کرتا ہے، حقائق اصلیہ کا تعلق جبلت سے اچھی طرح واضح نہیں کرتا۔ یہ ظاہر ہے کہ ان دونوں کے درمیان بہت سی نفسیاتی کڑیاں مہیا کرنی پڑیں گی، پیشتر اس سے کہ ہم سمجھ سکیں کہ کس طرح تنازع للبقاء اس امر کا محرک ہوتا ہے کہ ہم بعض تصورات کو بدیہی قرار دیں۔ ہربرٹ ان واسطہ کی کڑیوں کو دریافت کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور بعض اوقات تو جبلتوں اور حقائق اصلیہ کو مرادف ہی سمجھتا ہے۔ ہربرٹ اپنے مخالفوں پر حملہ کرنے کے لیے 3 محاذات قائم کرتا ہے۔
پہلا ان کے خلاف جو ایمان کو علم سے بالاتر سمجھتے ہیں اور جو ایمان سے اپنے فرقہ کے اعتقادات مراد لیتے ہیں اور اپنے اعتقاد کو عاقبت کی عقوبت کی دھمکیوں سے منوانا چاہتے ہیں، اور عام طور پر اس قسم کے اعتقاد کے ساتھ ساتھ فطرت کو ذلیل بھی سمجھتے ہیں۔ اس قسم کا ایمان عین بے دینی ہے، کیونکہ یہ اس خالق کی تردید کرتا ہے جس نے اپنے آپ کو فطری جبلتوں میں ظاہر کیا ہے۔ دوسرا حملہ ان لوگوں پر کرتا ہے جو ہر بات کو استدلال سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کی مدرسیتی نمائش علم اس حقیقت سے ناآشنا ہوتی ہے کہ جبلت اور حادثہ ظاہری و باطنی عقل سے بلند تر ہے، کیونکہ جبلت کا ظہور ملکہ استدلال کی بیداری سے پیدا ہوتا ہے اور اس سے مستغنی ہوتا ہے۔ جبلت سب میں پائی جاتی ہے، وہ پورے یقین کے ساتھ بے تعامل عمل کرتی ہے اور بقائے ذات کے لیے ایک شرط لازم ہے۔ تیسرا حملہ وہ ان لوگوں کے خلاف کرتا ہے جو حواس ہی کو تمام علم کا ماخذ سمجھتے ہیں اور جو نفس کی اصلی حالت کو لوح سادہ کی طرح قیاس کرتے ہیں۔ لیکن یہی بنیادی تصورات تجربہ کے لیے لازمی شرائط ہیں۔ خود اشیاء اس بات کی علت نہیں ہو سکتی کہ ہم ان پر رد عمل کریں۔ لوگوں میں ایک قسم کے تصورات کا پایا جانا جبلت کے وجود کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا وجود خدا کی بھلائی سے بھی اخذ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خدا انسانوں کو بے چارگی میں نہیں چھوڑ سکتا۔ فطری مذہب اسی قسم کی جبلی اساس پر قائم ہے۔ ہربرٹ اپنے سوانح عمری میں ضمناً اس پر بحث کرتا ہے۔ ہم میں ایسے ملکات اور جذبات موجود ہیں جن کے لیے تجربہ کا مواد موافق حوصلہ میدان عمل پیش نہیں کرتا، اور ان جذبات کو اس محدود تجربہ سے پوری تسکین بھی نہیں ہوتی۔ صرف ایک کامل سرمدی اور لامحدود ہستی ہماری تسکین کامل کا باعث ہو سکتی ہے۔ ان جذبات کا صحیح معروض خود خدا ہے، لہٰذا ہر صحیح الفطرت شخص میں یہ ملکہ مذہبی پایا جاتا ہے، گو اس کا ارتقاء نہایت مختلف طریقوں سے ہو اور وہ کبھی خارجی عبادت میں ظاہر نہ ہو۔ 5 قضیوں پر مذہب کی بنا قائم ہے جو ہر جگہ صحیح ہیں۔ ایک اعلیٰ ترین ہستی کا الہی وجود، اس ہستی کی پرستش کرنی چاہیے۔ اس کی پرستش کا سب سے اہم جزو نیکی اور پارسائی ہے۔ تجدیف اور جرم سے توبہ کرنی چاہیے، اس زندگی کے بعد اعمال کی جزا اور سزا ملے گی۔ مختلف مذاہب میں ہر وہ بات جو ان اعتقادات کی تردید نہیں کرتی بلکہ تائید کرتی ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو صحیح نہیں سمجھتے تو یہ اس لیے ہے کہ بہت سے غلط اور نامناسب تصورات مذاہب مروجہ میں داخل ہو گئے ہیں، اور بعض لوگ ان سے بیزار ہو کر تمام مذاہب کو بلا استثناء مذہب فطری رد کر دیتے ہیں۔ مذہب کے لیے یہ 5 ارکان کافی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کو مضبوط پکڑیں اور بحث طلب مسائل کو برطرف کر دیں۔ اس فطرت کے ذریعہ جس پر مذہب فطری کی بنیاد ہے، انسان کو ایک مسلسل باطنی وحی ہوتی رہتی ہے جس سے وہ مذہبی پیشواؤں کے پند و نسائے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ سینامس کے یہ الفاظ ہربرٹ پر بھی لازم آتے ہیں کہ مذہب میں لازمی اور غیر لازمی کے درمیان خط فاصل کھینچنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس بات کا ثبوت بھی دشوار ہے کہ یہ 5 ارکان تمام مذاہب میں پائے جاتے ہیں، اور اگر ان کا عام ہونا ثابت بھی ہو جائے تب بھی یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جبلت پر قائم ہیں، اور اگر فرض بھی کر لیں کہ ان کا ماخذ جبلی ہے تو جبلت میں سے ان کا طریقہ ارتقاء واضح کرنا پڑے گا۔ ہربرٹ کے طرز بیان میں عجلت اور ادعائیت بہت ہے، بہت سے علمیاتی، نفسیاتی اور مذہبی مسائل کو راستے میں حل کیے بغیر گزر جاتا ہے، لیکن وہ انداز خیال جس کا خاکہ اس نے پیش کیا ہے ایک زبردست طبیعت کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے، اور تاریخ میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سے ایک ایسے مذہبی احساس کا وجود ثابت ہو گیا جو تمام مذہبی ملتوں سے آزاد ہے اور ان سب کا نقاد ہے۔ 7واں باب ختم ہوا۔